बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम एक बहुत ही अहम मसला पढ़ने वाले हैं और ये इस दौर की एक नई तहकीक है और इस तहकीक ने हमारी 1400 साल जो तहकीक है उसको उड़ा के रख दी है, बल्कि उड़ा के नहीं रखा, उसके परख से उड़ा दी है। और मुझे नहीं पता था कि भाई 1400 सालों में जो काम किया गया, जो वर्क किया गया, उसमें कोई और भी तब्दीली है या कि नहीं, क्योंकि मैं रस्मी किताबें पढ़ रहा था। तो एक इधर के दोस्त हैं, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि भाई फलां मसला कैसे है इल्मी मिरास का। तो मैंने रवायती अंदाज में बता दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके ऊपर वो जदीद तहकीक है और हमारे जो है ना वो प्रोफेसर साहब हैं, उनको भी बड़ा जो है वो लगाव है इल्मी मिरास के साथ। तो इसको स्टॉप कर, अच्छा, इल्मी मिरास के साथ उनको भी बड़ा लगाव है। और उन्होंने जवेद अहमद गामदी साहब की जो तहकीक है उसको जो स्टडी किया और उसको पेश किया और उन्होंने बोला कि ये तो जो तहकीक है ना ये गलत है, बल्कि ये जो तहकीक है वो दुरुस्त है। और मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पंजाब के साथ है, मुझे ऐसे लगा कि जो 1400 सालों में जो तहकीक की गई है उलमाए किराम फुक़हाए इज़ाम या मुहद्दिसीन ने की है, वो सब लोगों ने लस्सी पी के सारा को लिखा था। लेकिन चूँकि ये गुमान नहीं जाता, क्योंकि सब लोग इधर पंजाब के नहीं थे, अदरवाइज़ हम कहते भी सब लोग, उन्होंने ऐसे लिख दी, ठीक है, शुक्र है वो पंजाब के नहीं हैं। अब वो तहकीक क्या है और जो बेसिकली जो मसला है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इससे ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने से जब आप स्टडी करते हैं तो तकाबली ज़्यादा लेते हैं तो इंसान की जो ज़हन है वो खुलता है और बहुत से पहलू सामने आते हैं। तो अगर कोई बंदा एक नई चीज़ पेश करता है उसका भी तनकीदाना ज़्यादा लेना चाहिए। अभी मैं आपके सामने सारी बातें रखूँगा, ठीक है, और सारी बातें रखूँगा और मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप इसमें क्या रिप्लाई करते हैं, आप इसमें क्या कहते हैं, या आपका रुझान जो है ये क्या है। क्योंकि ये मेरी वीडियो सिर्फ ये क्लास तक महदूद नहीं है, बहुत से लोग और भी देखते हैं, उसमें बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो वो भी अपनी जो आरा हैं, अपनी जो सोच है, जो थिंकिंग है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मसला क्या है, मसला जो है वो है बहनों के हिस्सों के हवाले से। आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है, आपको मैंने बताया था कि बहनें जो हैं वो तीन जो है ना हिस्सों में उनको डिवाइड किया गया है। यानी 3 तरह की बहनें होती हैं, या तो बाप की तरफ से बहन है, एक बंदे ने 2 शादियाँ की हुई हैं तो बाप के लिहाज से, माँ की तरफ से बहन है, ठीक भाई, औरत की शादी हुई और कोई मसला बन गया फिर आगे शादी कर ली। अब ये 2 रिलेशन है ना, बहन भाई हैं, माँ की तरफ से है या फिर माँ बाप की तरफ से है, यानी माँ भी एक है बाप भी एक है। तो ये 3 कैटेगरी हैं, यानी 3 तरह के वरसा हैं, इनको सेपरेट कर दिया हर एक हिस्से। बहनें ये वाली, पहले वाली उख्त मिनल अब, बाप की तरफ से बहन, दूसरे वाली उख्त मिनल उम, माँ की तरफ से बहन, तीसरे वाली उख्त मिनल अब वल उम, माँ और बाप दोनों की तरफ से बहन। आपने ये से पढ़े हैं ना, आपको मैंने इसे पढ़ाए थे। अच्छा, भाइयों को आप साइड पे कर देना, भाइयों को अभी मैं भाइयों को साइड पे करता हूँ। अब उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो सगी बहनें हैं जो माँ बाप की तरफ से होती हैं, और या फिर जो बाप की तरफ से बहनें हैं, आप उनको सेपरेट करें, उनका हिस्सा एक जैसा है, यानी आप एक को आधा देते हैं, एक से ज़्यादा सुलूसान देते हैं, 7 भाई आ जाए 10 भाई, ये दोनों का। लेकिन जो माँ की तरफ से बहनें हैं उनका हिस्सा अलग है, वो उनका मतलब सिस्टम ही अलग है। और जो आम जो ट्रेंड है वरासत में कि भाई मुअन्नस को सिंगल और मुज़क्कर को डबल, वो इधर नहीं है। यहाँ पे बहन भाइयों को इकट्ठा कर दिया है, बहन भाइयों को इकट्ठा कर दिया है। और इस तरह के जो बहन भाई हैं, अगर एक हो तो उनको छठा हिस्सा सुलूस देते हैं और एक से ज़्यादा हो तो सुलूस देते हैं। याद है भाई, इतना हिस्सा तो याद है ना? हाँ जी। तो ये इसके ऊपर जो है ना ये सारी बात है और यह आज की जो गुफ्तगू है। अब देखें, जो उख्त या आफ मेराडोम, ये वाली सारी बात मैंने रवायती अंदाज में लिखी हुई है, और जो जदीद तहकीक है वो मैंने इधर उसकी तरफ इशारा दिया है, और वो सारे जो हैं गुजारिशात हैं। और उसके ऊपर फिर एंड पे हम जो मेरा तबसरा है वो मैंने लिखा नहीं, मैंने जगह छोड़ी है। मैंने कहा यहाँ अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो लिखने की, फिर जगह नहीं होगी तो मैं फिर कहाँ पे लिखूँगा, इसलिए मैंने वो जगह छोड़ दी है। वो तबसरा मैं कर दूँगा, तालिब इल्माना तबसरा होगा। हाँ जी, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ बहुत बड़ा कि आलिमाना ये तबसरा करूँ, इसलिए मैं अपने लेवल का जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक मैं तबसरा करूँगा। माँ की तरफ से बहन, साथ आप भाई को भी ऐड करते हैं,
اس کے حصے کتنے ہیں؟ 2. اگر سنگل ہو آپ دیتے ہیں چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زائد ہوں آپ کتنا حصہ دیتے ہیں؟ تیسرا حصہ، ثلث دیتے ہیں. یہ اسے کہاں سے لیے گئے؟ آیت میں نے نیچے لکھ دی، آیت نمبر 12 ہے. آیت نمبر سورۃ النساء کی 12 نمبر آیت ہے، وہ جو لمبی آیت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے ان کے حصوں کے حوالے سے؟ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَبِي امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر ایک آدمی وارث بنایا جاتا ہے اور وہ کلالہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلالہ. یا عورت بنائی جاتی ہے، وارث بنائی جاتی ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. آدمی فوت ہوتا ہے یا عورت فوت ہوتی ہے اور وہ کیا ہے؟ کلالہ. اور وہ کیا ہے؟ کلالہ. اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. ابھی میں وضاحت کرتا ہوں، جو قابل وضاحت ابھی ہے نا، کلالہ کا کنسیپٹ ہے، میں بھی وضاحت کرتا ہوں. یہ بات سننے کے بعد آپ کو کلالہ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور جو کچھ نئی چیزیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ ثلث میں شریک ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ ثلث میں شریک ہوں گے. یعنی تیسرا حصہ ان کو ملے گا اور سب کو ایکول ملے گا. شریک ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ ایکول آپ سب کو دے رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ جسٹ اتنا ہے، جسٹ اتنا ہے. یہاں پہ بھائی بہن ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بھائی باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، یا یہاں پہ نہیں لکھا ہو. اچھا، یہ جو اس آیت میں کلالہ کا لفظ ہے، تو سورۃ النساء کی جو آخری آیت ہے 172 172ویں نمبر والی آیت، اس میں بھی کلالہ کا ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اچھا، وہاں بھی اخ او اخت آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بھی حصے مینشن ہیں، ایک ہو تو نصف، ایک سے زائد ہو ثلث، وہاں پہ یہ. تو آپ یہ جو اخ من الام یا اخت من الام، ماں کی طرف سے جو بہن یا بھائی ہیں، آپ ادھر سے یہی کیوں مراد لے رہے ہو؟ کوشچن یہ ہے. ٹھیک ہے، کوشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ڈیوائڈ کر دیا ہے، 2 جگہ پہ بہن اور بھائیوں کا ذکر آتا ہے. ایک جگہ پہ نصف ثلثان اور ایک جگہ پہ سدس اور ثلث. آپ یہاں سے یہی کیوں مراد لے رہے ہو؟ کوشچن یہ ہے. تو اس کی طرف میں نے اشارہ دے دیا، تدل علیہ قراءۃ ابی. حضرت ابی کی جو قراءت ہے تو وہ اس میں اخن اور اختن من الام کا لفظ ایڈ کرتے ہیں ماں کی طرف سے. اور اسی کو لے کر ابھی تک یہ نیچے تک یوں کہہ لیں اس کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے سب کا. سبھی یہی کہتے ہیں جب ان دونوں آیتوں کی تشریح کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان سے مراد ماں کی طرف سے بہن بھائی جو ہوتے ہیں، اور جو 172ویں آیت میں وہاں سے مراد جو دوسرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں یہ جو لفظ کلالہ ہے، اس کو مان الکلالہ تھی، کلالہ کا کیا مطلب ہے، مزید ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو میں نے نیچے لکھ دی ہے کہ کلالہ سے مرنے والا بھی مراد ہو سکتا ہے، کلالہ سے ورثاء بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور کلالہ کا معنی المال الموروث، جو مال چھوڑا جا رہا ہے وہ بھی مراد. کلالہ کا معنی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کلالہ کے 3 معنی آتے ہیں، اور معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ بہت کم ان کو مینشن کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو میں نے اسکپ کر دیا، چھوڑ دیا. اب اس میں کلالہ کا معنی المیت بھی ہے، میں دوبارہ بول رہا ہوں. کلالہ کا معنی الورثۃ ورثاء بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے لیتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں بعد میں. اچھا، اب اگر کلالہ کا معنی میت آپ یہاں پہ کرتے ہیں، اگر ایک آدمی وارث بنایا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ کلالہ ہے. ٹھیک ہے، اس حال میں کہ وہ خود کلالہ ہے، اگر ایک آدمی وارث بنایا جاتا ہے، بندہ مر گیا ہے نا، اب وہ اور دوسرا بندہ اس کا وارث بن رہا ہے. بھائی وارث بنایا جانے کا یہی مطلب ہے نا، ایک آدمی ہے وہ مر گیا ہے، اور اس کا کوئی وارث ہے، تو یہ وارث بنایا جا رہا ہے نا، کوئی اور وارث اس کا بن گیا ہے، اور وہ بندہ کلالہ ہے، جو وارث بنایا جا رہا ہے وہ کلالہ ہے. اب کلالہ کا کیا مطلب ہے؟
الذی لا ولد لہ، اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی اولاد نہ ہو. الذی لا والد لہ، ایک اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کلالہ وہ ہے جس کا والد نہ ہو. الذی لا ولد لہ ولا والد لہ، کلالہ وہ ہوتا ہے، یعنی دونوں کو کمبائن کر دیا، جس کی اولاد بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو. اور آپ کو میں نے کیا پڑھایا تھا؟ یہی پڑھایا تھا نا، اصل اور فرع. اولاد بھی نہ ہو، اخ من الام، اور جو حصے جب میں نے پڑھائے تھے تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ ان کو اسے تب ملیں گے جب اصول و فروع میں سے نہ ہو، مطلب وہ کلالہ ہو. اگر وہ کلالہ ہے، اگر وہ کلالہ نہیں ہے تو پھر اسے بہن. اگر ایک بندہ فوت ہوتا کلالہ نہیں ہے، مطلب اس کی اولاد میں سے کوئی ہے یا باپ ہے، ان کو حصہ دیتے ہیں اور نہیں نہ دیتے. اس لیے یہ تشریح عموماً کی جاتی ہے. اور ایک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے المیت کا معنی کہ لا یرث اب ولا ام، جس کے ماں باپ نہ ہو. یہ تین کو عموماً ہی لیا جاتا ہے. یہ والے جو ہے نا اس کو لیا جاتا ہے کہ بھائی میت، اگر کلالہ کا معنی میت کرتے ہیں تو میت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کیا کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو اور والد بھی نہ ہو. یہ کلیئر ہے. اچھا کلالہ کا معنی اگر ورثاء ہوں، کلالہ کا معنی اگر ورثاء ہوں. جب آپ نے میت کا معنی لیا، کلالہ کا معنی میت، کلالہ کا معنی میت، ایسی میت جس کی نہ ہو تو اچھا اگر آپ ورثاء لیتے ہیں تو ورثاء ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ کلالہ ہیں، یعنی جن کو آپ وارث بنا رہے ہو وہ کلالہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ کلالہ ہیں. غور کریں، آپ وارث کس کو بنا رہے ہو؟ ان کے ہونے کی، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ وارث کس کو بنا رہے ہو؟ بہن بھائیوں کو. آپ کن کو بنا رہے ہو؟ بہن بھائیوں کو. تو وہ ہے نا، وہ وارث بن رہے ہیں. اس لیے یہ لکھا ہوا ہے ما عدا الابوین والولدی، ٹھیک ہے، کہ ماں باپ اور اولاد کے علاوہ جو باقی ورثاء ہیں وہ کلالہ ہیں. گل ہوتی آ جانی ہے، وہی ہے. کلالہ کا معنی میت، یعنی ایسی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی ورثاء ہیں، باقی ورثاء ہیں جس کے باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، باقی ورثاء ہیں. یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ اس کلالہ کا مطلب دور کے ورثاء ہیں، دور کے ورثاء ہیں جس میں ماں باپ نہ ہوں اور اولاد نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب اس کی جو تائید ہے، جو لوگ کہتے ہیں کلالہ کا معنی الورثاء ہے، تو اس کی جو تائید ہے وہ تائید بھی حدیث جابر، جابر والی حدیث ہے. آپ حدیث پڑھ لیں وہاں پہ کہ جب حضرت جابر نے کویسچن کیا تھا کہ میری بہنیں ہیں ان کو میں کیا کروں، تو وہاں پہ سچویشن ایسی تھی کہ جابر کی اولاد نہیں تھی اور ماں باپ بھی نہیں تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں کلالہ کا مطلب ورثاء ہیں. یعنی کون سے ورثاء؟ ماں باپ اور اولاد کے علاوہ جو باقی ورثاء ہیں، دور کے ورثاء. کون سے ورثاء؟ دور کے، باہر کے ورثاء، باہر کے ورثاء. یہ جو ورثاء ہیں یہ تو لڑی کے اندر آ رہے ہیں نا. یہ ایک چین ہے، ایک چین ہے، سلسلہ ہے. دادا، ٹھیک ہے، پردادا، باپ، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، سمجھ آ رہے؟ یہ ایک چین ہے. تو یہ چین سے جو باہر ہے، دائیں بائیں کے، دور کے ہیں. اچھا اب یہ جو ہے نا کلالہ کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے یہ والے ورثاء، دور کے ورثاء کیوں لے رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ مناسبت ہے. مناسبت اس طرح ہے کہ کلال سے، اور اس کا معنی قوت کا چلے جانا. جب انسان کا باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو وہ انسان بمقابلہ ان کے فیملی میں پیور سارے کے اوپر باپ ہے اور اولاد ہے، وہ سٹرونگ ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ بندہ بیچارہ یار کلہ ہی ہے، اندہ کوئی بھی نہیں ہے گا، ایسے ہی کہتے ہیں نا بھئی، ایسے ہی کہتے ہیں. ہاں جی، تو اس لیے اس کی قوت چلی گئی ہے نا. تو کلال سے، کلال کا معنی قوت چلے جانا، یا الیہ لاغر ہو جانا یا کر دینا. تو اب بیچارہ قوت کے جانے سے انسان جو ہے نا وہ بے بس ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارا جو سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، ایک مطلب ہے یا چھوٹا ہے، باپ سر کے اوپر ہے، خدمت کر رہا ہے، اور جب وہ بڑا ہو گیا وہ باپ کی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بوڑھا ہو گیا، اولاد آگے اس کی کر رہی ہے. تو یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ اگر اکیلا بندہ ہو تو یہ سسٹم سارا ختم ہو جاتا ہے. بات لمبی ہوتی جانی ہے، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. اچھا اب یہ عموماً روایتی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. میں جلدی بات کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں. جو ایٹم بم چلنے والا ہے ابھی میں وہ چلاتا ہوں.
جو ابھی آگے بم چلنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو نئی ریسرچ آ گئی ہے۔ اب میں نے اس کے لیے جو تفسیریں، بڑی تفسیریں ہیں، زیادہ تو نہیں، میرا خیال یہ تھا کہ میں جاؤں وہاں بڑی لائبریری میں جا کے ساری کتابیں دیکھوں، پھر میں نے کہا یار ساری کتابیں میں دو چار مین دیکھ لیتا ہوں، اور جو مطلب مین ہے اس میں تقریباً سارے نظریات ہی بیان کر دیے جاتے ہیں، چاہے جائے کہ میں جناب 1400 سال میں جتنے بھی تفسیر لکھی، ایک کھولوں، دوسری کھولوں، تیسری کھولوں، چوتھی کھولوں، پانچویں، چھٹی، دل کرے 20ویں کھول کے، اتنی گرمی ہے میں آپ ہی بیہوش ہو کے ڈگا پہ ہوں، سمجھ آ رہی ہے، بتی بند ہوتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے، 1 گھنٹہ جاتی ہے، بندہ دیکھتے دیکھتے ویسے ہی بیہوش ہو جائے۔ اس لیے میں نے یہ 3 تفسیریں دی، تفسیر قرطبی، اور میں نے آگے یہ لکھا ہوا ہے سن پیدائش اور سن وفات لکھا ہوا ہے کہ 1214 اور 1274، 1214 میں یہ کیا ہے پیدا ہوتے ہیں اور 74 میں یہ فوت ہوتے ہیں۔ الجامع لاحکام القرآن آپ بھی دیکھ لیں، یہ اس کو میں نے دیکھا، ابن کثیر 1301 1372 اگلی صدی کے ہیں، ان کی تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور ہے، محمد الامین بن عبداللہ حدائق الروح والریحان ابھی تفسیر ہے، یہ 30-32 جلدوں میں نیچے پڑی، عربی میں بہت شاندار ہے، اس کو میں نے دیکھا، جو وہ لیٹسٹ ہے، اسی صدی کی ہے، لیٹسٹ ہے اور اسی صدی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں بھی یہی سیم ٹو سیم تھا، کوئی چینجنگ نہیں تھی۔ اب پیغمبر کی جو وفات ہے، رسول اللہ کی جو وفات ہے وہ 632 میں ہوتی ہے، یہ سن لیں، دیکھیں 632 عیسوی میں، 632 ادھر 632 کو نکال دو، سیدھا سیدھا ہم کہہ رہے ہیں 600 سے لے کے 1200، 600 سال بعد یہ تفسیر لکھی گئی ہے ابن کثیر، اور مطلب یہ کہ 600 سالوں میں بہت زیادہ فرق ہوا، 600 سالوں میں بہت زیادہ فرق ہوا، اس سب کو انہوں نے اکٹھا کر کے پھر یہاں پہ ابھی 1200 سے لے کے آج 2000 ہے، 800 سال اور ہیں، اس میں بھی اور تفسیریں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو برف ہوا وہ یہ بندہ یہ اس کو اکٹھا کرتا ہے سب کو، ان میں بھی یہی ہے، اس سے انحراف نہیں ہے، کسی نے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کوئی جو اس تفسیر سے ہٹا ہو۔ اب جوید احمد جو غامدی صاحب ہیں ادھر 1952 میں پیدا ہوتے ہیں، ابھی زندہ ہیں، بڑے ان کے پروگرام آتے ہیں، بہت کیا کہتے ہیں عظیم سکالر اور عالم دین، یہ فلاسفر، شاعر، یہ مطلب ان کے میدان ہے جس میں یہ اپنے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑاتے ہیں، اور یہ بہت قابل ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ سن لیں جا کے بھائی، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ سن لیں۔ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے، ان کا یہ ادارہ بھی ہے المورن انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنس، میں نے وزٹ بھی کیا ہوا لاہور میں، ایک دفعہ گیا تھا میں شوق کے ساتھ وہاں وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ کہنا کہ یہ اخیافیوں کا حصہ ہے اور بہن بھائیوں میں یہ جو آپ نے تفریق کی ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کہتے ہیں یہاں کلالہ سے مراد ہے ادھر کوئی اور دور کا رشتہ دار، کوئی اور دور کا رشتہ دار جو وارث نہیں بن رہا تھا اور اس کو وارث بنایا جاتا ہے۔ ایک ہے 12 ورثہ، سن لیں کیا 12 ورثہ، جس میں یہ بھی آتے ہیں، کہتے ہیں ان 12 ورثہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا دور کا ورثہ مطلب وارث ہے، دور کا وارث ہے، آپ وارث بنا رہے ہو، کیسے مثلا فرض کیا جو ہے نا میں کہہ دیتا ہوں بھائی کہ جو ہے نا میرے ورثہ جو ہے نا وہ مطلب جن کو حصہ ملنا تھا جو 12 ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں جو میری جائیداد ہے وہ میرے چچا کو دے دیجیے۔ کس کو دے دیجیے؟ چچا کو۔ اچھا اب چچا کو دے دی جائے، یہ ان کی یہ تحقیق ہے جو وہ بات کر رہے ہیں، چچا کو دے دی جائے تو اور بھی چچا ہیں، ان کے دل میں جائے گی یار ساڈا بھتیجا اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ساری پراپرٹی ان کو دے دی، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی چچا کی کوئی نہ کوئی بہن اور بھائی ہوگا نا۔ اچھا اب یوں کیا جائے کہ فرض کیا یہ میرے چچا ہیں، ان کا ایک بھائی ہے، ٹھیک ہے، اچھا اب ان کے دل میں آ رہی ہے کہ یار یہ ہمارا بھتیجا بڑا نالائق نکلا ہے، بچپن میں ہم اس کو 10 روپے خرچہ دیتے تھے، ابھی جناب
جاتے جاتے ہمیں کوئی دے کے نہیں گیا، اس کو فائدہ زیادہ دے دیا ہے، تو لہذا ان کو اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ دے دو، اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ دے دو، اور اگر زیادہ چچے ہیں مثلا 1 2 3 4 یہ 3 4 اور چچے ہیں تو پھر جو ہے نا ان کو بھی شریک کر لو، ان کو بھی شریک کر لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اچھا بھی آپ کے ذہن میں یہ کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں دراصل اس کی ترکیب یوں ہے، دراصل اس کی ترکیب یوں ہے، اس کی یہ ترکیب کیسے کہتے ہیں؟ کان فعل ناقص ہے، رجل اس کا اسم ہے، یورث اس کی خبر ہے، اور کلالتن مفعول لہو ہے، کلالتن مفعول لہو ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں رجل اس کا اسم ہے تو یورث فعل مجہول ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، یعنی اگر کوئی آدمی، یہ میری مثال ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی وارث بنایا جاتا ہے، میرا چچا کلالتن دور ہونے کی وجہ سے، یہ قریبی نہیں تھا، اس کے حصے یہاں مینشن نہیں ہے، 12 ورثاء میں نہیں تھا، وارث بنایا جا رہا ہے، تو وارث بنایا جا رہا ہے دور ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے حصے مینشن نہیں ہے، یہ اس کی بیسیکلی وہ ترکیب کرتے ہیں۔ اچھا جو ترکیب جو دوسرے کرتے ہیں، مطلب یہ پورے 1400 سالوں میں جو ترکیب کی گئی ہے وہ اس کی ترکیب یہ ہے، رجل موصوف یورث فعل مجہول ہوا ضمیر اس کا نائب ہے، فعل مجہول اپنے نائب فاعل مل کر صرف موصوف مل کر کانا کا اسم، کلالتن کانا کی خبر۔ اگر ایک ایسا آدمی جو وارث بنایا جا رہا ہے وہ کلالہ ہے، وہ کیا ہے؟ کلالہ ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، وہ کلالہ ہے اور اس کے بہن بھائی ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اس کے اوپر اگلی بات میں کرتا ہوں بعد میں، پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابھی ماہرین ہیں ادھر، سب لوگ متفق ہیں، سب لوگ متفق ہیں، ایک تشریح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی عملاً کوئی نقصان بھی نہیں ہے، عملاً کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ آپ کی تحقیق سے کیا کوئی معاشرتی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ سوال، پہلا سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لاجک یہی کہتی ہے کہ جو انہوں نے تقسیم کی ہے وہ درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی جو اولاد ہوتی ہے نا، ماں کی اولاد، ان کا آپس میں اتنا سٹرونگ ریلیشن نہیں ہوتا بمقابلہ اس اولاد کے جو ماں باپ دونوں کی ہوتی ہے یا باپ کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ادھر ایک فیملی سسٹم ہے، ایک گھر میں ہم رہ رہے ہیں نا، ایک گھر، جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں ان کا آپس میں باہم تعلق ہوتے ہیں، اور وہ جیسا لگاؤ ان کا ہوتا ہے، ایک وہ جو اگرچہ بھائی ہو بہن ہو لیکن وہ دوسری فیملی میں ہو، اس کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا۔ اب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوئے، ٹھیک ہے، اب عورت آگے چلی جاتی ہے، اگلے گھر شادی ہو گئی، اب یہ آپس میں ماں کی طرف سے بہن بھائی ہے نا، اب وہ بچے تو رہ جائیں گے پیچھے، پچھلے خاندان کے ہیں، ان کے اتنا سٹرونگ ریلیشن بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ عقل کہتی ہے کہ ان کو کم دیا جائے، عقل کیا کہتی ہے؟ ان کو کم دیا جائے بمقابلہ ان کے، تو اسی لیے وہ نصف ثلثان زیادہ ہے، آدھا اور 2/3 وہ زیادہ ہے، اور یہ جو چھٹا حصہ ہے اور کیا کہتے تیسرا حصہ یہ کم ہے، تو ان کو کم دے دیا، بہن بھائیوں میں یہ تھوڑی سی تفریق کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب اس میں یہ جو غامدی صاحب نے یہ جو ترکیب کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں، اتنی بڑی غلطی نہیں، بڑا یوں کہہ لیں غلطوطہ، مسٹیک نہیں، بلنڈر، انگلش میں بلنڈر جسے کہتے ہیں، ایک مسٹیک چھوٹی موٹی، یہ بلنڈر یہاں پہ کر دیا ہے۔ آپ بیسک گرامر کی کتابیں پڑھیں، آپ کے دن میں فوراً بات آ جائے گی، ادھر آپ اس کو کیا بنا رہے ہو؟ اسم بنا رہے ہو، بھائی مبتدا اسم بنتا ہے نا، کانا کا اسم مبتدا بن جاتا ہے، تو مبتدا اسم نکرہ، آپ اسم نکرہ بنا سکتے ہو مبتدا کو، اس کے کوئی نہ کوئی وصف ہونا چاہیے نا، تب آپ بنائیں گے، یا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، تخصیص ہو، تخصیص کے بعد آپ بناتے ہیں۔ آپ یہاں پہ اسم نکرہ کو اس کا اسم بنا رہے ہو اور آگے اس کی خبر بنا رہے ہو، کسی بھی
ماہر لغت نے، زبان کے ماہر نے، جو گرامر کے ماہر ہیں، کسی نے بھی یہ ترکیب ایسے نہیں کی، اور ترکیب کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ترکیب کے جو بیسک اصول ہیں یہ ان کے مطابق نہیں ہیں۔ آپ بیسک گرامر کی کتابیں دیکھیں تو اس میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کانا قسم اور یہ خبر ایسے، یہ بھائی بن ہی نہیں سکتا۔ یا تو آپ حوالہ دے دیں کہ بھئی فلان جو ہے، جو ماہر ہے، جو زبان کا ماہر تھا جناب، اس نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اس کی ترکیب ایسے ہے۔ سب ترکیب یہ کرتے ہیں، سبھی ترکیب یہ کرتے ہیں، کلالہ کو کانا کی خبر بناتے ہیں، اور آپ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کلالہ کو کیا بنا رہے ہو؟ مفعول لہو۔ کلالہ کو کیا بنا رہے ہو؟ مفعول لہو۔ تو یہ بھائی بہت بڑی غلطی کر دی ہے آپ بیسک جو کیا کہتے ہیں آیت کی اسٹڈی، آپ نے اس میں غلطی کر دی ہے، تو چاہیے جائے کہ آگے جو ہے اس میں سے جو ہے نا وہ آپ نتائج نکالیں اور اس کے اوپر ایک بنیاد کھڑی کریں۔ وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا وہ میرے بھائی کا سوال، تو میں نے کہا چلے میں اس کا جواب بھی دے دوں، اور ان کو میں آپ انفارم کر دوں گا کہ بھائی صاحب یہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی ہے، آپ دیکھ لیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ اتنی سی بات سے آپ جناب اس سب کو غلط قرار دے کر اور اس میں اس آیت کا کوئی اور مطلب نکالیں، اس آیت کا کوئی اور ہی مطلب نکالیں، اور یہ کہیں کہ اس کی ترکیب یہ ہے، دلیل کہتے ہیں یوسا فعل مجہول ہے۔ اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے آگے، یوسا فعل مجہول ہے، کہتے ہیں پیچھے آیت میں یوسی ہے، وہ میت مراد ہے، اور یہاں پہ یوسا فعل مجہول ہے، لہذا وہ میت مراد نہیں ہے، میت مراد نہیں ہے۔ آپ پہلے یہ چیک کر لیں کہ یوسا میں کتنی قراتیں ہیں، آپ پہلے یہ بھی چیک کر لیں۔ آپ کے مطلب ہے جو ہماری معروف قرات ہے وہ یوسا ہے، لیکن جو تفاسیر ہیں اس میں اور قراتیں بھی لکھی ہوتی ہیں نا کہ بھی اس کو یوسا بھی پڑھا گیا، اس کو یوسی بھی پڑھا گیا، پیچھے بھی وضاحت ہے کہ فلاں فلاں اس کو معلوم پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مجہول پڑھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، آپ تفسیروں میں چیک کریں کہ یوسا کے علاوہ کوئی اور، اگر یوسا میں یوسی کی قرات آ جاتی ہے تو آپ کا بیڑا غرق پھر بھی ہو جانا ہے، اور پھر بھی وہ جو کشتی ہے وہ تیرنے نہیں والی، وہ ڈوب جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یوسا کو بیس بنا کر آپ نے اس کی ترکیب چینج کی، اور ترکیب چینج کر کے آپ نے ایک نیا معنی دے دیا، اور نیا معنی دینے سے آپ نے کوئی ایسا ہائی فائی کام نہیں کیا جس کا عملاً کوئی فائدہ ہو رہا ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کچھ پلے پڑا آپ کہ میں اتنا تھوڑا سا بولوں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلالہ کا جو کنسیپٹ ہے، کلالہ کے معنی وہ یہ والے ہیں، اور کلالہ میں جو بیان بائی اخیافی ہیں ان کا حصہ اس آیت سے لیا جاتا ہے، آیت نمبر 12 سے، اور اسی سے کیوں لیا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے، اور 1400 سال میں سبھی لوگ اس کا معنی یہی لیتے رہے ہیں۔ ابھی بعض لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے اس کو بیس بنا کر خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ نئی ترکیب کر کے ایک نیا معنی آیت کو دیا ہے، اور جس کو دینے کے لیے انسان کو نا کیا کہتے ہیں، پہلی بات ہے وہ بنیادی غلط ہے، اور پھر آپ کو انتہائی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، تکلفات کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ خام خواہ کیوں تکلفات کرتے ہو؟ یا تو تکلف کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو نا۔ اور یہ جو تقسیم ہے وہ بیسک جو لاجک اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو یہ تقسیم سمجھ آتی ہے کہ بھائی جو ماں کی طرف سے ہیں وہ ایک سیپریٹ فیملی سسٹم ہے، ان کو قدر کام دے دو بمقابلہ ان کے جو ایک گھر میں رہے۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑا ہو۔